नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल का हमारा सबक था इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या है, फ़क़ीह हैं। आज आपने सिर्फ 5 हवाले लिखने हैं उन लोगों के जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मुखालिफ थे। क्या थे? मुखालिफ थे। और उनका एक पूरा गिरोह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की क्या करता था, शान में तौहीन और इसी तरह सहीह बुखारी के मुखालिफ। तो मेरी मुराद अहनाफ है। अहनाफ के बड़े बड़े अकाबिर उन्होंने अपनी किताबों में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह को मुजतहिद करार दिया है। क्या करार दिया है? मुजतहिद। इमाम बुखारी को फ़क़ीह करार दिया है, मज़हबों की से बिल्कुल आज़ाद करार दिया है। 5 हवाले आपने लिखने हैं कि अहनाफ ने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह क्या करार दिया है? मुजतहिद करार दिया है। तो सबसे पहले आप लिखें इमाम, ऊपर आप टाइटल दें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मुजतहिद होने पर, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के मुजतहिद होने पर उलमाए अहनाफ के अक़वाल, उलमाए अहनाफ के अक़वाल। उसका आय का सारा सबका आपने लिखना है, जहां सवाल हो पूछ सकते हैं आप। यानी कल का सबक हम थोड़ा सा आगे चलाते हैं और फिर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फ़क़ाहत जो सहीह बुखारी थे, मैं उसको आपको 8 उसकी मिसालें लिखवाऊंगा। अहनाफ की गवाहियां। लो जी, पहला हवाला लिखें अनवर शाह कश्मीरी हनफी। कश्मीरी हनफी, उनका कौल मुकदमा फ़ैदुल बारी जिल्द 1 सफ़ा 58 पर, जिल्द 1 सफ़ा 58 पर क्या कौल है? कहते हैं अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं मुस्तफा वालम अन्नल बुखारिया मुजतहिदुन ला रैब फीह। वालम जान लीजिए अन्नल बुखारिया मुजतहिदुन, बेशक इमाम बुखारी मुजतहिद है, ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है। अनवर शाह कश्मीरी दूसरी जगह पर लिखते हैं लाकिन्नल हक्का अन्नल बुखारिया मुजतहिदुन, कि इमाम बुखारी के बारे में हक बात यह है, ना वो शाफी और मज़हब थे, ना वो हम्बली थे, बल्कि वो क्या थे? मुजतहिद थे। ये आप अरबी वारदे में नोट करते जाएं साथ साथ। लाकिन्नल हक्का अन्नल बुखारिया मुजतहिदुन, हमदा नोट कर दे, उर्दू भी कर ला मुफसर करके। अल अरब शदी जिसकी जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा 126, अल अरब शदी किताब है। तो अनवर शाह कश्मीरी के 2 बयान, 2 गवाहियां होगी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में कि इमाम बुखारी क्या है? मुजतहिद मुतलक है, मुजतहिद मुतलक है। दूसरे हनफी आलिम सलीमुल्लाह खान हनफी। कौन? सलीमुल्लाह खान हनफी। ये जामिया फरूकिया कराची के अंदर जामिया, वहां के मुहतमिम हैं, मुदीर हैं वहां के। फजलुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 36 पर इनका कौल है, वही कौल कि इमाम बुखारी मुजतहिद मुतलक हैं। इमाम बुखारी मुजतहिद मुतलक हैं। मुजतहिद मुतलक का मतलब है अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को फ़क़ाहत, समझ बूझ इतनी अता की थी, वो किसी भी मदद से मुंसलिक नहीं थे, ना वो शाफी थे, ना वो हम्बली थे, ना वो मालिकी थे, ना वो हनफी थे, बल्कि आजादाना इस्तिंबाते मसाइल करते थे। तीसरे हनफी आलिम अल्लामा इस्माइल अजलूनी हनफी। अल्लामा इस्माइल अजलूनी हनफी, ये मशहूर एक बंदा है, इब्ने आबिदीन, मुस्तफा इब्ने आबिदीन के उस्ताद हैं। ये इब्ने आबिदीन शामी के नाम से मशहूर है हनफी, उनके उस्ताद हैं ये किताब है अल फवाइदुद्दरारी, अल फवाइदुद्दरारी, उसके अंदर ये हवाला मौजूद है
अलकौसर जारी के हवाले से 7 नंबर सफ़ा पर ये बात मौजूद है। कान मुजतहिदन मुतलकन, इमाम बुखारी मुजतहिद मुतलक थे, मुजतहिदन मुतलकन। अल फवाइद दरारी के अंदर ये कौल मौजूद है। अल कौसर जारी, ये किताब इसके सफ़ा नंबर 7 पर ये बात अल्लामा इस्माइल अजलूनी हनफी से मनकूल है। चौथे हनफी आलिम मोहम्मद अब्दुल कवी हनफी, मोहम्मद अब्दुल कवी हनफी, ये किताब है मिफ्ताहुन नजाह, मिफ्ताहुन नजाह, उसके सफ़ा 28 पर यह बात मौजूद है। क्या कहते हैं? कहते हैं जमहूर उलमा की तहकीक में इमाम बुखारी मुजतहिद हैं, जमहूर उलमा की तहकीक में इमाम बुखारी मुजतहिद हैं। पांचवें हनफी आलम दीन मोहम्मद सदीक हनफी, ये किताब है अल खैरुस सारी फी तशरीहात अल बुखारी, अल खैरुस सारी फी तशरीहात अल बुखारी, सफ़ा 68 पर यह बात है। क्या कहते हैं? इमाम बुखारी मुजतहिद हैं, बाद ने कहा शाफिउल मसलक है, लेकिन राजे यही है कि इमाम बुखारी मुजतहिद है। हाँ जी, मोहम्मद सदीक हनफी क्या कहते हैं कि राजे बात यह है कि इमाम बुखारी हनफीउल मज़हब भी नहीं थे, शाफिउल मसलक भी नहीं थे, मुजतहिद मुतलक थे। अल खैरुस सारी फी तशरीहात अल बुखारी, सफ़ा 68। अब आप कुछ अहनाफ की फरिश्त में आपके सामने बोलना चाहता हूं जिन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का तारुफ, यानी कि इमाम बुखारी की तारीफात और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की फ़क़ाहत इज्तिहाद को माना है, यानी कि वो तस्लीम करते थे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सहीह बुखारी के अंदर जो मसाइल डाले हैं, जो अबवाब कायम किए हैं, वो अबवाब मसलकों से, मज़हबों से बिल्कुल आज़ाद थे और वो डायरेक्ट क्या थे, उनका अपना इत्तेहाद था। मिसाल के तौर पर मशहूर हनफी उलमा रशीद अहमद गंगोही हैं, अब्दुल रशीद नमानी हैं, हाँ जी सुन लें बस, अहमद रजा बजनूरी हैं, मोहम्मद अब्दुल कवी जो मैंने लिखाया आपको, मोहम्मद सदीक हनफी हैं, अब्दुल हई लखनवी हैं, कारी मोहम्मद तैयब हनफी हैं, नूर अल हक हनफी हैं, इब्ने आबिदीन हनफी, बदरुद्दीन ऐनी, मोहम्मद इदरीस कांदलवी, शबीर अहमद उस्मानी, मोहम्मद ताहिर रहीमी, गुलाम रसूल सईदी, अहमद रजा शाह बजनूरी, अमीर अली हनफी और मोहम्मद इस्माइल सुम्बली हनफी। ये मशहूर वो हनफी उलमा हैं जिन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में तारीफी कलिमात कहे हैं और इमाम बुखारी के इज्तिहाद को माना है। लो कल और आज के दर्स का खुलासा मसला ये निकला, मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीस में काम किया है, चाहे वो इमाम बुखारी के उस्ताद हों, मिसाल के तौर पर कल मैंने आपको लिखवाए थे कुतबा बिन सईद, अहमद बिन हम्बल, चाहे इमाम बुखारी के तलामिज़ा हों, मसलन इमाम मुस्लिम हैं, चाहे इमाम बुखारी के हम असर हों, मसलन इमाम दारमी हैं, चाहे इमाम बुखारी से लेकर आज तक किसी भी मसले के, किसी भी मदद से ताल्लुक़ रखने वाले, कहते हैं फ़िक़ह हनफी, फ़िक़ह मालिकी वगैरह, उन्होंने इमाम बुखारी के बारे में मुस्बत कलिमात बयान किए हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरीफ़ी कलिमात किए हैं। अब मसला ये है, क्या वाक़अतन ही इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुजतहिद मुतलक थे? मसलन सहीह बुखारी को पढ़ने से ये बात साबित होती है कि इमाम बुखारी मुजतहिद मुतलक थे? हाँ, इसका जवाब हाँ में है। आप 8 मिसालें लिखें, वैसे और बहुत सारी मिसालें हैं, 8 मिसालें आपने वो लिखनी हैं कि जहां पर एक हदीस को इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुख्तलिफ जगह पर लाकर एक हदीस से कई सारे मसाइल इस्तेमाल करते हैं। मसलन हदीस एक है, उस एक हदीस से इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कहीं पर 8 मसले, कहीं पर 9 मसले, कहीं पर 22-23 मसले, और एक हदीस से
امام بخاری رحمہ اللہ نے 36 مسائل اخذ کیے ہیں. کتنے مسائل اخذ کیے ہیں؟ 36. مطلب کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث سے، علل الحدیث سے، حدیث کے مفہوم سے، قرآن کی تشریحات سے، الفاظ کے معنی مطالب سے بالکل بخوبی واقف تھے. پہلی مثال آپ لکھیں، صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال بڑی مشہور ہے کہ سیدہ عائشہ حج پر گئی تھی، تو وہاں پر ایام حیض کا آ جانا. سیدہ عائشہ والی روایت جس روایت میں وہ حج پر گئی تھی ایام حیض آ گئے، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت صحیح بخاری میں تقریباً 35 بار نسخہ نقل کی ہے. کتنی بار؟ 35 بار. مطلب ایک روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 35 جگہوں پر نقل کر کے، مختلف مقامات پر نقل کرنے کے بعد 35 ابواب قائم کیے ہیں. 35 ابواب قائم کیے ہیں، 35 مسئلے نکالے ہیں. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب قائم کرنا، امام بخاری رحمہ اللہ کا مسائل اخذ کرنا، یہ ایسے ہی ہے گویا کہ رسول اللہ کے فتوے ہیں. کیا ہیں؟ رسول اللہ کے فتوے ہیں. آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ آپ دارالسلام والے صحیح بخاری لے لیں، اس میں اب جب یہ روایت نکالیں گے سیدہ عائشہ والی، اس کے اوپر ساری نمبر وائز کاؤنٹنگ لکھی ہوگی، فلان جگہ پر ہے، فلان جگہ پر ہے، فلان جگہ پر ہے. آپ کوشش کریں کل کہ 35 ابواب یہ اکٹھے کر دیں اس حدیث والے. مثلا آپ نے درس دینا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر، تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام بخاری کی فقاہت پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ کی روایت سے 35 مسئلے نکالے ہیں. دوسری مثال لکھیں، سند ایک ہی ہے. ہاں جی، اسناد اور متن یہ الگ الگ بھی ہیں، اور متن صحیح بخاری میں امام بخاری کا یہ انداز ہے، امام بخاری مکمل روایت کم جگہ پر ہی لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ مثلا جس حصے سے حدیث کے مسئلہ نکل رہا ہے کوئی حصہ بیان کر دیا، جبکہ مکمل روایت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی ہوتی ہے. دوسری مثال لکھیں آپ، سیدہ بریرہ والی روایت، سیدہ بریرہ والی روایت کہ جس میں ان پر صدقہ کیے جانا، جب یہ آزاد ہوئی تھی سیدہ عائشہ نے ان کو آزاد کرنے کے لیے جو تعاون کیا تھا، یہ مشہور روایت ہے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کئی مرتبہ لے کر آئے ہیں، اور کئی ایک مسائل امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے نکالے ہیں. جبکہ یہی روایت امام مسلم صحیح مسلم میں صرف صدقے کے بیان میں لے کر آئے ہیں، صرف صدقے کے بیان میں لے کر آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے کئی ایک بار اس روایت کو نقل کیا ہے. تو فتح الباری کے نسخوں پر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ ایک روایت صحیح بخاری میں تکرار کے ساتھ کتنی مرتبہ آتی ہے. دوسری اسی طرح دارالسلام کے نسخے آپ دیکھیں ان پر بھی یہ باتیں درج ہیں. تیسری مثال لکھیں، تیسری مثال کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص والی روایت، جس میں یہ الفاظ ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعودنی فی ہم عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی. اس میں یہ حدیث نمبر آپ دارالسلام کے نسخوں سے سارے نقل کر لیجئے گا، جتنی بار آئی ہے نا وہ نمبر لکھ کر اور ابواب آپ نے خود لکھنے ہیں. تو یہ روایت اس میں کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص جب زخمی ہو گئے تھے، کیا ہو گئے تھے؟ تو ان کی تکلیف بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تیمارداری کے لیے آئے تھے، عیادت کرنے کے لیے آئے. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 9 مرتبہ لے کر آئے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ لے کر آئے ہیں. چوتھی مثال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں یہ الفاظ ہیں ان النبی خرج ومعه بلال فظن انه لم يسمع النساء فوعظهن وامرهن بصدقه. روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بلال کو لے کر نکلے، خطبہ دیا مردوں کو، آپ نے سمجھا کہ آپ نے عورتوں کو سنا نہیں سکے، پھر عورتوں کے پاس گئے، ان کو وعظ و نصیحت کی. تو یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں 14 جگہ پر لے کر آئے ہیں. کتنی جگہ پر؟
14 جگہ پر، گویا ایک حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ 14 مسائل نکال رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی پریشانی بن گئی، اس وجہ سے وہ باب میں لکھ نہیں سکا۔ باب کرنا ہو باب لکھے ہوں، مثلا ایک حدیث آپ کے سامنے ہے، حدیث کے اوپر آپ نے وہ سارے ابواب لکھ دینے عربی میں، جیسے ہی آپ حدیث پڑھیں گے سارے باب سامنے لکھے ہوں گے، وہ لفظ آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں امام بخاری نے مسائل استنباط کیے ہیں۔ 14 باب لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ 14 باب کا مطلب ہے یا 36 یا 35 مرتبہ کا مطلب ہے حدیث ایک ہے، اسی حدیث کا ٹکڑا ایک جگہ پر بیان کیا ایک کتاب میں، پھر دوسری کتاب میں، پھر تیسری کتاب میں، اور الگ الگ باب قائم کیے ہیں، ہر مسئلے الگ مسئلے ہیں سارے۔ اگلی مثال جو بریرہ والی روایت لکھوائی ہے نا آپ کو مکاتبت والی، وہ صحیح بخاری میں تقریباً 23 مرتبہ آتی ہے، اوپر والی مثال، ہاں جی 23 مرتبہ تقریباً آتی ہے صحیح بخاری میں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ والی مشہور روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مسجد میں تھے، حبشی جہاں کھیل رہے تھے، سیدہ عائشہ دیکھنے آئی تو اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑی ہو گئی، یہ والی روایت، یہ صحیح بخاری میں 7 مرتبہ منقول ہے۔ کتنی مرتبہ منقول ہے؟ 7 مرتبہ۔ اس طرح لکھیں سیدہ عائشہ کی روایت حبشیوں کے مسجد میں کھیلنے والی، 7 مرتبہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو نقل کیے ہیں، اور 7 مسائل امام بخاری نے اس سے نکالے ہیں۔ اگلی مثال لکھیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کیا ہے؟ یدخل اہل الجنت الجنت و اہل النار النار، کہ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ ایک ٹکڑا ہے حدیث کا۔ تو یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں 9 مرتبہ ذکر کی ہے اور 9 ابواب قائم کیے اس حدیث پر۔ اگلی مثال دیکھیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ حدیث حدیث النخلہ، یہ لفظ لکھ لیں اس کا، حدیث النخلہ، کھجوروں والی روایت کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح جو روایت میں نے لکھائی ہے نا آپ کو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ روایت مکاتبت کے نام سے مشہور ہے، مکاتبت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت اس میں کیا لفظ ہے؟ ان من الشجر شجرۃ مثل المسلم، کہ ایک درخت کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے۔ جو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا صحابہ کرام سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی مثال کی طرح ہے۔ حدثونی ما ہی، عبداللہ بن عمر کو پتا تھا لیکن بتایا نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس روایت سے 11 مسئلے ذکر کیے ہیں۔ کتنے مسئلے؟ 11 مسئلے۔ آخری مثال لکھیں سورہ آل عمران کی جو آیت ہے نا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اس آیت کی تفسیر میں جو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے، یہ آیت اشعث بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس کا جھگڑا ایک یہودی سے ہوا تھا۔ یہ روایت امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر، اور اس طرح اس روایت کو مختلف جگہوں پر نقل کرنے کے بعد 14 مسائل اس کتاب سے، اس حدیث سے نقل کیے ہیں۔ کتنے مسائل؟ 14۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیں، ہم نے اصول فقہ الوجید فی اصول الفقہ میں پڑھا، کل ہم نے پڑھا تھا فقہ کی تعریف۔ فقہ کیا ہے؟ کہ ہم تفصیلی دلائل سے مسائل کو اخذ کریں۔ تفصیلی دلائل کیا ہے؟ جزئی دلائل، یعنی کہ دلیل ایک ایک لفظ سے، ایک ایک آیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان سے مسائل کو اخذ کرنا۔ تو جس شخص کے اندر اجتہاد کا ملکہ ہوتا ہے، فقاہت بصارت کا ملکہ ہوتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان سے اس طرح کئی ایک مسائل استنباط کر لیتا ہے۔ اسی طرح آپ صحیح البخاری کو پڑھ کر دیکھیں تو شیخ ابراہیم صاحب آپ کو بتاتے رہیں گے ہر حدیث پر کہ یہ حدیث صحیح البخاری میں کتنی مرتبہ آئی ہے۔ پھر یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کی روایات اپنی دوسری کتابوں میں بھی نقل کی، مثلا اخلاقیات ادب کا باب امام بخاری نے صحیح البخاری میں بھی
قائم کیا، لیکن اپنی کتاب الادب المفرد اس میں مزید روایات بھی نقل کی اور ایک حدیث سے کئی مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو خلاصہ تن امام بخاری رحمہ اللہ نے تقریباً 4000 مسائل صحیح بخاری نقل کیے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری رحمہ اللہ کی جو فقاہت ہے، جو بصیرت ہے، جو اجتہاد ہے، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب بندی میں ہے، جو انہوں نے ترجمۃ الباب قائم کیے ہیں۔ کیا قائم کیے ہیں؟ ترجمۃ الباب۔ تو ان چیزوں کا امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت پر مزید دلائل کے لیے آپ مقدمہ حدث ساری شرح صحیح فتح الباری کا یہ مقدمہ دیکھیں آپ، اس میں آپ کو 20 اقوال مل جائیں گے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور امام بخاری احناف کی نظر میں جو مولانا محمد ادریس ظفر کی کتاب ہے، اس میں آپ کو کافی سارے احناف علماء کے اقوال ملیں گے۔ اور پہلے لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا جو احناف نے ٹائٹل شائع کیا ہے درسی نسخہ رحمانیہ کی جانب شائع ہوا ہے، اس کے ٹائٹل پر قد اتفق العلماء یہ والی مکمل عبارت یہ درج شدہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو آزادانہ طور پر مجتہد قرار دیا گیا ہے، آزادانہ طور پر مجتہد قرار دیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت ان کے اساتذہ نے بھی مانی، طلبہ نے بھی مانی، اور سب سے بڑی دلیل امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب الصحیح، اس کا لوگوں نے ترقی بالقبول جس طرح کہتے ہیں استقبال کرنا کسی شے کا، تو یہ شرف امام بخاری رحمہ اللہ کو حاصل ہوا ہے۔ آج تک علماء امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھتے جا رہے ہیں، صحیح البخاری کی شروحات لکھی جا رہی ہیں، اسی طرح صحیح البخاری کے تراجم مختلف زبانوں میں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فقیہ مجتہد آزاد مطلق مجتہد تھے، ان کا تعلق نہ شافعیت سے تھا، نہ حنبلیت سے تھا، نہ حنفیت سے تھا، نہ مالکیت سے تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ترجمۃ الابواب اور اس طرح مسائل جو ابواب انہوں نے قائم کیے ہیں وہ پڑھنے سے، اور اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح پر جو شروحات لکھی گئی ہیں ان کو پڑھنے سے انسان میں اجتہاد کا ملکہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس طرح محدثین نے کئی کتب لکھی ہیں کہ ایک انسان اپنی بصیرت میں اضافہ کس طرح کر سکتا ہے، جس طرح حجت اللہ البالغہ، اس میں اجتہاد کے بارے میں بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آخری نقطہ یاد رکھیں، 3 طرح کے ایسی ذاتیں ہیں جو دلائل اور مسائل میں اپنی حیثیت برقرار رکھتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی دلائل دیے اور خود ہی مسائل کو بیان کر دیا، گویا اللہ تعالیٰ پر مجتہد کا لفظ بولنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوشش کرنی پڑتی نہیں ہے۔ اس طرح دوسری ذات کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ دلائل بھی آتے تھے اور وحی کے ذریعے مسائل بتائے جاتے تھے، گویا کہ رسول اللہ کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سارا نازل ہو رہا ہے۔ تیسری ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے مقلد کی ذات۔ اس کی ذات مقلد کی ذات۔ یہ نقطہ بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ امام بخاری مقلد نہیں تھے، امام بخاری نے صحیح البخاری اور اپنے دیگر کتابوں میں تقلید کا شائبہ نہیں آنے دیا۔ مقلد کبھی مجتہد ہو سکتا، مصطفیٰ صاحب مقلد کبھی مجتہد ہو سکتا نہیں، کیوں؟ مقلد کے سامنے اس کے امام کے اس کے پیشوا کے اقوال ہوتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت ہوتا ہے۔ اور جو شخص مجتہد ہے، فقیہ انسان ہے، وہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ بلا واسطہ مسائل استنباط کرتا ہے۔ اسی طرح مقلد عالم ہو سکتا ہے، ہاں جی، مقلد عالم ہو سکتا ہے، مقلد عالم نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہمارے استاد محترم ہیں امین اللہ پشاوری، ہمارے استاد محترم کے استاد ہیں، ان کے جو فتاوی ہے فتاوی دین الخالص، اور اس طرح یہ کتاب ہے دارالاسلام مفتی عبد الولی خان صاحب کی تقلید کے بارے میں، ان میں مفصل بحثیں موجود ہیں۔ اس طرح حجت اللہ البالغہ میں تقلید کرنے والا انسان کبھی بھی نہ عالم ہو سکتا ہے، نہ مجتہد ہو سکتا ہے، نہ فقیہ ہو سکتا ہے۔ انہیں باتوں پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔
کیا ہوئے تو کٹا جی ہاں یہ بھی